अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। आज हमारे पास नफली सदक़े के अहकाम और मसाइल हैं जिनको इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। पहले हम इसके मसाइल और अहकाम पढ़ते हैं और फिर इंशाअल्लाह इस बाब की अहादीस जो हैं उनको हम मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले इसकी तारीफ है बाबू सदक़ाति ततव्वु। बाबू सदक़ाति ततव्वु, सदका जो है इससे मुराद खर्च करना होता है और ये फर्जी और नफली दोनों को शामिल है। और ततव्वु का माना निस्बत है नफल की तरफ। चूँकि सदका दो तरह का है, जैसे पहले मैंने जिक्र किया, कुरान करीम के अंदर जहाँ ज़कात के मसारिफ जिक्र हुए हैं वहाँ सदक़ात का लफ्ज़ बोला गया है उमूमी तौर पर। तो सदक़े का लफ्ज़ जो है ये इसका इस्तेमाल आम भी है और ख़ास भी है। आम इस्तेमाल इसका नफल और फ़र्ज दोनों के लिए, यानी ज़कात और नफली सदक़ात के लिए, और ख़ास इसका इस्तेमाल जो है वो नफली सदक़ात के लिए होता है। और कभी कभी ज़कात के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने जिक्र इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। इस आयत में जहाँ मसारिफ जिक्र हुए वहाँ उमूमी तौर पे जो है वो इसका इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ जो सदक़ात ततव्वु है इसके अंदर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी का मतलब ये होता है जिसके अंदर मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह होते हैं। दो जुमले जो हैं वो मिलकर एक पूरा जुमला बन रहे होते हैं, जिसमें किसी चीज़ की इजाफत उसकी किस्म या नौ की तरफ होती है। तो चूंकि सदका कभी फर्जी होता है और कभी नफली, तो यहाँ जो है वो सदका मुराद है जो नफली होता है, जो वाजिब यानी ज़कात और फर्जी सदक़े के अलावा होता है। जो पहले मुसन्निफ ने जिक्र कर दिए हैं अहादीस, वो फर्जी ज़कात और सदक़े के बारे में थी। उमूमन मुसन्निफीन और मुहद्दिसीन की आदत है कि वो नफली सदक़ात को फर्जी सदक़े के बाद यानी ज़कात के बाद जो है वो जिक्र करते हैं। और हमने कहा कि ज़कात जो है एक तो उमूमी ज़कात है और एक ज़कात फ़ितर है। एक उमूमी ज़कात है और एक ज़कात फ़ितर है, जो कि दोनों अबवाब और दोनों के मसाइल जो हैं वो पहले गुजर चुके हैं। अब इसके बाद नफली सदक़ात के हवाले से मुसन्निफ अहादीस जिक्र करेंगे। इसके अंदर नफली सदक़े की तरगीब के हवाले से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं उनको जिक्र करेंगे। इसी तरह नफली सदक़ात की फजीलत के अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं उनको जिक्र करेंगे। और इस नफली सदक़े के जो अहकाम और मसाइल हैं उनको जिक्र करेंगे, किन पे खर्च करना चाहिए, किस हालत में खर्च करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, क्या बीवी खर्च कर सकती है कि नहीं कर सकती, सबसे पहले किस पे खर्च करना चाहिए, सबसे पहले सदक़े का हकदार कौन है, सदका जो है वो किन किन चीज़ों को कहते हैं, और क्या जो आले मोहम्मद हैं, आले बैत हैं, उन पे सदका किया जा सकता है कि नहीं। ये सारे मसाइल और अहकाम जो हैं वो मुसन्निफ इससे मुताल्लिक अहादीस जो हैं उनको जिक्र करेंगे। तो हम सबसे पहले तो इसके इख्तिसार के साथ मसाइल पढ़ते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह इस बाब की अहादीस जो हैं वो मुकम्मल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हमने कहा कि यहाँ इजाफत जो है वो नफली की तरफ है, कि नफली सदका, इसका मतलब यहाँ फर्जी निकल गया। ज़कात फ़ितर और दीगर जो ज़कात है वो निकल गई यहाँ से, यहाँ सिर्फ नफली सदकात मुराद है। शरई एतबार से नफली सदका किसे कहते हैं या सदका तो ततव्वु किसे कहते हैं? वो सदका जो माल में से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए किया जाए। वो सदका जो माल में से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए किया जाए। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का मतलब ये कि अपनी रजामंदी से, अपनी खुशनुदी से, ततव्वुअन नफली यानी मुस्तहब सदका यहाँ मुराद है। सदका की फजीलत बहुत ज़्यादा है, जैसा कि बाब की अहादीस में इन फ़दाइल का जिक्र होगा। पहली हदीस मुसन्निफ जिक्र करेंगे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। उसके अंदर जो है वो बताएंगे कि क्या सिर्री सदका करना अफजल है या जहरी। इसकी तरफ इंशाअल्लाह आगे हम इशारा करते हैं। सदक़े के फ़वाइद क्या हैं? सदक़े के फ़वाइद वही हैं जो हमने ज़कात के फ़वाइद पढ़े हैं, जो हमने ज़कात के अंदर फ़वाइद पढ़े हैं। ज़कात के तकाफ़ुली निज़ाम है, इस्लाम का एक तकाफ़ुली निज़ाम है। सदका जो है वो अल्लाह ताला के गज़ब और गुस्से को ठंडा करता है। सदका जो है वो दुनिया और आखिरत की परेशानियां दूर करता है। सदका बीमारियों से बचाता है, आफतों से, बलाओं से बचाता है। कई और इसके फ़वाइद और अहकाम और मसाइल हैं। इसके फ़वाइद कई एक हैं जो हमने ज़कात के अंदर तकरीबन 10 के करीब या इसके कुर्बो जवार हमने कमो बेश पढ़े थे।
اور وہی جو ہے وہ جو زکوٰۃ کے فوائد ہیں وہی صدقے کے فوائد ہیں۔ صدقہ کے احکام کیا ہیں؟ صدقے کے کئی ایک احکام ہیں جن کو ہم تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ احکام یہاں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس باب کی حدیث کی طرف لوٹیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ پوشیدہ کرنا افضل ہے۔ اصل یہ ہے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا افضل ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری اور نمود و نمائش کا امکان کم ہوتا ہے۔ نمود و نمائش کا امکان جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے خفیہ صدقہ کرنا، پوشیدہ صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن کسی مصلحت کے پیش نظر کبھی اعلانیہ دینا بھی جائز ہے، کبھی اعلانیہ صدقہ کرنا یا اعلانیہ دینا بھی جائز ہے، خصوصاً جب آدمی جو ہے اس کو پتہ ہو کہ میری اقتدا کی جائے گی، اگر میں صدقہ اعلانیہ کروں گا تو مجھے دیکھ کر کئی لوگ جو ہیں وہ صدقہ کریں گے، تو اس وقت صرف جائز نہیں بلکہ افضل ہوگا، اس وقت جائز نہیں بلکہ افضل ہوگا اگر اعلانیہ صدقہ کرنے میں کوئی اسلام کی مصلحت ہو، کوئی فائدہ ہو رہا ہو، تو دوسروں کے لیے ایک اسوہ اور قدوہ انسان بن رہا ہو، دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو صدقے کی، تو اس صورت کے اندر اعلانیہ دینا افضل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک واقعہ ہے، حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے وہ صدقے کا آپ نے اعلان کیا، صدقے کی ترغیب دی، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ شش و پنج میں تھے کہ وہ صدقہ کس اعتبار سے کریں، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کون سا صدقہ مراد لے رہے ہیں۔ بہرحال اس میں آپ نے ترغیب دلائی، تو کافی دیر تک کوئی بندہ نہ اٹھا، تو ایک صحابی جو ہیں انہوں نے ایک تھیلی، یعنی اشرفیوں کی درہم یا دینار کی بھری ہوئی تھیلی اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے، اور اس کا ہاتھ نیچے جھکتا چلا آ رہا ہے، اتنی بھری ہوئی ہے دینار یا دراہم سے کہ اس کا ہاتھ نیچے جھکتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ اختیار کیا، کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، تو اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا، یعنی ان کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اب صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں کیا مراد ہے، کون سی چیز صدقہ کرنی ہے، یا زکوٰۃ مراد ہے یا صدقہ، جو بھی ہے، بہرحال اس میں کچھ تاخیر ہوئی، تو صحابی نے جب لا کر جو ہے وہ دراہم یا دنانیر کی جو تھیلی تھی بھری ہوئی، وہ لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دی، تو ان کو دیکھ کر پھر صحابہ نے خرچ کرنا شروع کر دیا، ان کو دیکھ کر دیگر صحابہ نے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی لوگوں کو خیر کی طرف لانے کا مطلب جو طریقہ ثابت ہو، مطلب جس مسئلے کی اصل ثابت ہو، لیکن کوئی نیا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی نیا راستہ بتاتا ہے اس کی طرف لانے کا، تو اس کے لیے اس پہ عمل کرنے کا اجر بھی ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف لانے کا اجر بھی ہے، دوہرا اجر اس کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا کہ صدقہ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک آدمی جو ہے کسی جگہ جاتا ہے، اب ویسے تو ریاکاری اور نمود و نمائش جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جاتا ہے، وہ کسی جگہ ایک فقیر آدمی کو دیکھتا ہے، بیچارہ وہ انتہائی جو ہے وہ مفلسی کے عالم میں ہے، انتہائی فقر اور فاقے کے عالم میں ہے، وہ جا کر اس کا ویڈیو کلپ بناتا ہے، اور ساتھ کچھ اس کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے، اور ساتھ اس کا نمبر دے دیتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ رابطہ کریں۔ اب یقیناً یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس بیچارے کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی، لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، قرب و جوار کے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کی سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں ان کی غربت کو کوئی جلدی سے جانتا بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں دور حاضر کے اندر مختلف لوگوں نے طریقے اختیار کیے ہیں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کے۔ دیکھیں بعض لوگوں کا مقصد اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانا ہوتا ہے، اپنے ویو بڑھانا ہوتا ہے، لیکن بعض واقعی اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ضرورت بن چکی ہے مطلب لوگوں کو پروف پیش کرنا کہ ہم نے خدمت کی ہے، کیونکہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں پوچھتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، دکھاؤ ہمیں۔ یہ ایک مجبوری بن چکی ہے بعض اداروں کی کہ اگر وہ تصویریں اور یہ پروف وغیرہ ان کو نہیں دکھاتے تو اس صورت کے اندر لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ تعاون بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ صاحب ظاہر ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ
بعض لوگوں کے غلط رویوں کی وجہ سے جن کا لوگوں پر اعتماد تھا ان کا بھی اعتماد جو ہے وہ خراب ہو گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فلاں بندہ غلط کر رہا ہے یا کھا رہا ہے پیسے لے کر، ایسے شاید یہ بھی کرے گا. اس وجہ سے وہ پروف مانگتے ہیں. وہ بالکل ایسے نا جیسے بکاری مانگنے والے جب زیادہ ہوئے تو لوگوں نے جو حقدار تھے ان کو بھی نظر انداز کر دیا ان کی وجہ سے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارے اس طرح کے ہیں. بس اوقات کوئی حقدار بیچارہ مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم میں سے بہت سارے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ شاید یہ پیشہ ور بکاری نہ ہو. تو ان پیشہ ور بکاریوں نے حقداروں کے حق کو چھین لیا ہے اور لوگوں کے دل قلوب و اذہان کے اندر شبہات پیدا کر دیے ہیں. اب وہ ہر بندے کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہ بندہ پیشہ ور بکاری نہ ہو، اس وجہ سے اس کو نہیں دیتے. تو اس وجہ سے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ بسا اوقات کو اعلانیہ صدقہ کرنا سب کے سامنے بھی یہ افضل ہوتا ہے، خصوصاً جب کوئی مصلحت ہو یا لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خرچ کریں اور اس کا مقصد بھی یہ ہو کہ لوگوں کو ترغیب دلانا ہے. تو اس صورت کے اندر جو ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے صحابی کا واقعہ ذکر کیا تو اس صورت کے اندر یہ افضل ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ خفیہ خرچ کیا ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت اس پہ دلالت کرتی ہے اور یہ حدیث بھی اس پہ دلالت کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ دے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے، جیسا کہ دیگر احادیث میں اس کی وضاحت جو ہے وہ موجود ہے. اسی حدیث کے اندر عرش کا ذکر بھی موجود ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا جو ہے وہ سایہ دے گا. ورجل تصدق، ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس کو باب کے اندر جب حدیث پڑھیں گے تو وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے فوائد بھی ذکر کریں گے. لیکن یہاں صرف مقصد یہ ہے ورجل تصدق، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، اخفا، اس نے جو ہے وہ صدقے کو پوشیدہ کیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کو اپنا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف لوگوں کا ذکر کیا، جس حدیث کو ہم تفصیل کے ساتھ جب باب کی حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم ذکر کریں گے اس کے فوائد بھی. ورجل تصدق اخفا، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اخفا، اور پوشیدہ صدقہ کیا، پوشیدہ طور پہ، حتیٰ یہاں تک کہ لا تعلم شمالہ، نہیں جانتا اس کا بایاں ہاتھ، ما تنفق یمینہ، جو خرچ کر رہا ہے اس کا دایاں ہاتھ. یعنی اتنے خفیہ طریقے سے اس نے صدقہ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مدح اور تعریف میں ذکر کیا گیا، یہاں اس کی تعریف کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پوشیدہ صدقہ کرنا یہ افضل ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے کہ اعلانیہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہِیَ، اگر تم جو ہے وہ ظاہری صدقے دو یعنی صدقات، فَنِعِمَّا ہِیَ، تو کتنا ہی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور یعنی اچھی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ بعض حالات میں اعلانیہ صدقہ کرنا جو ہے وہ ظاہری صدقہ وہ بھی افضل ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جب اس کی اقتداء کی جاتی ہو اس آدمی کی، کوئی بڑا آدمی ہے اس کو دیکھ کر دیگر لوگ اس کے خاندان کے قبیلے کے خرچ کریں گے، یا پھر جو ہے کوئی مصلحت ہو. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور یہ تمہارے لیے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم، اور وہ کفارہ دے گا، یعنی مٹا دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہاری غلطیوں میں سے، اور وہ تم سے تمہاری غلطیوں میں سے مٹا دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے بہت زیادہ اس کی خبر رکھنے والا یا بہت زیادہ اس سے باخبر ہے. تو یہ جو خفیہ طریقے سے صدقہ کرنا ہے اور فقراء کو دینا ہے یہ بہتر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیر دونوں میں ہے، لیکن زیادہ افضل جو ہے وہ خفیہ طریقے سے صدقہ کرنا ہے، لیکن کبھی اعلانیہ بھی افضل ہوتا ہے. افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ کرنے والا حالت غنا میں رہے اور فقیر نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ صدقہ کرنے کے بعد خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یعنی اس کے پاس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال باقی ہو صدقہ کرنے کے بعد تو انسان خرچ کر سکتا ہے.
حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، خیر من ید السفلا، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ العلیا اوپر والے کو کہتے ہیں اور سفلا نیچے والے کو۔ آپ نے تجوید کے اندر پڑھا ہوگا ثنایا علیا اور ثنایا سفلا، تو اوپر اور نیچے والے دانت جو ہوتے ہیں۔ وابدا بمن تعول، وابدا بمن تعول، اور شروع ہو، وابدا اور آغاز کر، شروع ہو، یعنی کس سے شروع ہو؟ فرمایا کہ جو تمہارے بال بچے ہیں۔ بمن تعول کا معنی جو تمہارے متحت ہیں، تمہاری نگرانی میں جن کا خرچ تمہارے اوپر لازم، جن کا خرچ تمہارے اوپر لازم ہے، ان سے آغاز کرو، یعنی اپنے اہل و عیال سے۔ اعلی یعول کا معنی اعلیٰ تن سے، سوری، یہاں جو تعول سے مراد اعلیٰ سے ہے، یعنی جو انسان جن کی پرورش کرتا ہے، اسی سے ہم کہتے ہیں اہل و عیال، جسے ہم کہتے ہیں اہل و عیال۔ تو اپنے اہل و عیال جو ہیں عزیز، یعنی بچے، ان سے شروع ہو، پھر اس کے بعد عزیز و اقارب۔ وخیر الصدقتی، اور بہترین صدقہ وہ ہے ان ظہر غنى، جو انسان جو ہے وہ غنا کی صورت میں جو ہے وہ خرچ کرے، جو انسان جو ہے وہ غنا کی صورت میں خرچ کرے۔ ومن یستعفف، ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، ومن یستعفف، استعفف یستعفف ہوتا ہے بچنا، بے نیاز رہنا، یعنی صدقہ وغیرہ نہ لے، یعفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ ومن یستغنی، اور اسی طرح، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مانگنے سے، سوال کرنے سے محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اور ومن یستغنی، اور جو غنی بے نیاز رہتا ہے، یغنیہ اللہ، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز اور جو ہے مستغنی کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو سوال سے بچتا ہے، اللہ اسے سوال سے بچا لیتا ہے، اور جو ہے وہ بے نیاز رہنا چاہتا ہے لوگوں سے، لوگوں کا محتاج نہ رہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کا محتاج نہیں کرتا۔ تو یہ اس حدیث کا مقصد، اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اصل صدقہ وہ ہے جو انسان غنا کی صورت میں خرچ کرے، یعنی یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد آدمی جو ہے اس کے پاس مال موجود رہے، مالدار رہے، مطلب اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ صدقہ کرے اور صدقہ کرنے کے بعد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، اس کے اہل و عیال جو ہے وہ گھر میں کھانے کو بیٹھے رہیں، اور یہ جو ہے وہ سارا مال اٹھا کے خرچ کر دے۔ تو اس صورت کے اندر مخصوص حالات کے اندر، جیسے آگے مسئلہ آئے گا کہ کیا وہ سارا مال اپنا خرچ کر سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے، انشاءاللہ آگے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث کے معنی میں راجح یہی ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اور اپنے اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد کرتا ہے۔ افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اور اپنے اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد کرتا ہے، تاکہ صدقہ کرنے والا اس کے بعد کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ کیا کوئی اپنا پورا مال، کوئی آدمی اپنا پورا مال صدقہ کر سکتا ہے؟ تو اس میں علماء کے دو موقف اور دو آراء ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ پورا مال صدقہ کرنا جائز نہیں، پہلا قول یہ ہے کہ پورا مال صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ بعض علماء کا موقف ہے۔ ان کی دلیل حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے ابھی ہم نے پڑھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان جو ہے وہ مالدار بھی رہے اور صدقہ بھی کر دے، یعنی آدمی غنی بھی رہے، دوسروں سے مستغنی بھی رہے، اور خرچ بھی کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ نہ ہو کہ آدمی جو ہے خرچ کرنے کے بعد فقیر ہو جائے اور وہ جو اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں وہ بھی پوری نہ ہو۔ انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تفصیلی واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر، راجی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ بیمار ہو گئے، اور کافی بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ کومے میں چلے گئے، یعنی کافی بیمار ہو گئے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ شاید میری موت، یعنی وفات کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میری صرف ایک بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں اس کو سارے مال کو خرچ کر دوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کم کرو۔ اس نے کہا چلے اللہ کے رسول میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ آدھے مال کا ذکر کیا، آپ نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔
پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول چلیں 1/3 اپنا مال خرچ کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا الثلث فالثلث کثیر، الثلث فالثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا تو پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ اگر آپ اپنے ورثاء کو، اپنے پیچھے جو افراد ہیں اہل خانہ کے عزیز و اقارب، ان کو غنی چھوڑیں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ ان کو فقیر بنا دیں، فقیر چھوڑ کے جائیں، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے حضرت سعد نبی وقاص کو. فرمایا کہ تم اپنے ورثاء کو غنی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، حالت غنا میں چھوڑ کے جاؤ، تو یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ، فقیر بنا دو. یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تکفف یتکفف مانا ہوتا ہاتھ پھیلانا، تھیلیاں پھیلانا کسی کے سامنے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی اپنا پورا مال جو ہے وہ صدقہ نہیں کر سکتا. اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کرتے ہو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر جو لقمہ رکھتے ہو، اس کے لیے بھی اللہ تمہیں اجر دیتا ہے. ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں نے ایک جز آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. تو یہ پہلا قول ہے ان کے دلائل. دوسرا قول یہ ہے کہ پورا مال جو ہے وہ صدقہ کرنا جائز ہے، لیکن اس کی کچھ شروط ہیں. اس کی کچھ شروط ہیں، بشرطے کہ آدمی صحت مند، ہوش و حواس میں ہو، اس پر قرضہ نہ ہو، قرض نہ ہو، فقر و فاقے میں صبر کرنے والا. فقر و فاقے میں آپ شروط ذرا غور سے سنتے جائیں، شروط غور سے سنتے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا یہ قول راجح ہے یا نہیں. تو پورا مال صدقہ کرنا جائز ہے بشرطے کہ آدمی صحت مند ہو، ہوش و حواس میں ہو، اس پر قرض نہ ہو، فقر و فاقے پر صبر کرنے والا. اس کے اہل و عیال یا تو ہوں ہی نہ، یعنی اہل و عیال میں کوئی بھی نہ ہو، خالی ہو چھڑا مچھڑا جس کو کہتے ہیں. اور اگر اہل و عیال ہوں بھی تو اس کی طرح صبر کرنے والے، واہ ویلا کرنے والے، چلانے والے، اور یہ نہ ہو، یعنی وہ تھوڑے پر بھی صبر کرنے والے، تھوڑے پر بھی صبر کرنے والے. یہ جمہور علماء کا موقف اور ان کا قول ہے. ان کی دلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. تفصیلی واقعات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے جب اعلان کیا، فقر و فاقے کا عالم تھا، تو کسی صحابی نے اپنے مال کا کچھ حصہ لا کے دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا مال لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. صدیق اکبر نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا سارا مال لے آئے ہو؟ یہ اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول، میں نے ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو باقی چھوڑا ہے. یعنی ان کے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہیں، ان کے لیے اللہ اس کے رسول ہی کافی ہیں، تو میں نے اپنا سارا مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہاں صدیق کا ایمان اور کہاں صدیق کے گھر والوں کا ایمان. صدیق بھی صحابی ہیں، صدیق کے گھر والے بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی صحابی ہیں، ان کی بیوی بھی صحابیہ ہیں، پورا اہل و عیال، ان کے نواسے، ان کے پوتے سارے صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں. تو یہ اہل و عیال اور یہ خاندان، تو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قیاس کرنا اور ان کے مطابق، یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ کہے کہ چونکہ صدیق اکبر نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا تھا تو میں بھی اپنا سارا مال، اس کے لیے شرطیں ہیں. پھر یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. پھر جو ہے وہ اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے یا اس واقعے پر قیاس کرتے ہوئے کوئی آدمی اپنا پورا مال خرچ کرتا. تو راجح یہ ہے، افضل یہی ہے کہ پورا مال صدقہ نہ کیا جائے، جیسے کہ متعدد حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. ابو بکر کے ساتھ یہ خاص تھا. ابو بکر کا ایمان اور کسی عام بندے کا ایمان برابر تو نہیں نہ ہو سکتا. کہاں صدیق کا ایمان ہے اور کہاں جو ہے وہ کسی عام بندے کا ایمان ہے، کہاں صدیق کا صبر و استقامت ہے اور کہاں عام بندے کا صبر و استقامت ہے، کہاں صدیق کا خاندان ہے اور کہاں عام بندے کا خاندان ہے. لہذا من جمیل وجوہ، یعنی ہر اعتبار سے قیاس کرنا یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ افضل یہی ہے کہ پورا مال صدقہ نہ کیا جائے. لیکن جمہور کے قول میں ذکر کردہ شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی جو ہے وہ کرنا چاہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. افضل صدقہ وہ ہے جو اہل و عیال پر کیا جائے. افضل صدقہ وہ ہے جو اہل و عیال پہ کیا جائے، پھر قریبی رشتہ داروں میں سے جو محتاج ہیں ان پر، اس پر خرچ کیا جائے، پھر جو دوسرے لوگوں میں سے زیادہ محتاج ہیں ان کو دیا جائے. یہ افضل صدقہ ہے. اور ویسے عمومی صدقہ جو ہے وہ کسی کو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اصل افضل صدقہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے،
پھر جو ہے وہ بلکہ حدیث میں جو اپنے اوپر انسان سب سے پہلے خرچ کرتا ہے یہ افضل ترین صدقہ، پھر اہل و عیال، بیوی پر، بچوں پر، پھر قریبی رشتہ داروں پر، غلام پر، خادم وغیرہ دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان پر. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقۃ، اللہ کے نبی نے صدقے کا اعلان کیا، صدقے کا حکم دیا. فقال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے، صرف ایک دینار ہے میرے پاس. فقال، تو آپ نے فرمایا تصدق بھی علی نفسی کا، اپنے آپ پہ خرچ کر لو، اسے اپنے آپ پہ سب سے پہلے خرچ کرو، تم زیادہ حقدار ہو. اگر یہ دینار دے دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پورا مال خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس کی دلیل یہ بھی حدیث ہے. تو آپ نے فرمایا تصدق بھی علی نفسک، اپنے آپ پہ خرچ کر لو. قال عندی آخر، یعنی اس نے کہا میرے پاس ایک دینار ہے جو میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اصل یہ مقصود ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس اور کوئی دینار نہیں تھا، مطلب یہ کہ میرے پاس ایک دینار ہے جو میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، تو آپ نے کہا کہ اس کو اپنے آپ پہ خرچ کرو. قال عندی آخر، تو اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے. قال، آپ نے تصدق بھی علی ولدی کا، اپنی اولاد پہ خرچ کرو. قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک اور تیسرا دینار بھی ہے. قال تصدق بھی علی زوجتی کا، آپ نے اپنی بیوی پہ خرچ کرو. او قال زوجی کا، یا آپ نے فرمایا زوجی کا. زوجتی کا او زوجی کا ایک ہی بات ہے. عربی زبان میں زوجہ بھی بیوی کے لیے بولا جاتا ہے اور زوج بھی بولا جاتا ہے، جیسے اس کی متعدد بار میں وضاحت کر چکا ہوں. قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک چوتھا دینار بھی ہے. لو، پہلے ایک کا ذکر کیا، اب دیکھیں کتنے دینار نکل رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک اور ہے. قال، آپ نے فرمایا، اصل میں انہوں نے پہلے جو ذکر کیا تھا نا، وہ ایک دینار جو ہے چاہتے تھے کہ میں صدقہ کر دوں اور باقی اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لوں. اصل یہ تھا، ان کی نیت یہ تھی صحابی کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابی نے کو نعوذ باللہ کوئی غلط بیانی کی ہے، ایسی کو بات کلا وحاشا صحابہ کے بارے میں، لیکن مقصد یہ کہ انہوں نے جو صدقے کے لیے رکھا تھا، نیت کی تھی، وہ ایک دینار تھا. لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے اوپر خرچ کرو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک اور بھی ہے، ایک اور بھی ہے، تاکہ خرچ کریں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی حالت کو جانتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہو سکتا ہے ان کی حالت سے واقف ہوں، ان کے گھر کے جو معاملات ہیں ان سے واقف ہوں، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں پہ خرچ کرو. انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرو یا اپنے زوج پہ. قال عندی آخر، میرے پاس ایک اور ہے. قال تصدق به علی خادمی کا، آپ نے فرمایا اسے اپنے خادم پہ خرچ کرو. قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے. آپ نے فرمایا انت ابصر، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون زیادہ حقدار ہے اس کے بعد. لیکن ترتیب یہ ہے جو حدیث کے اندر ذکر کی گئی، اپنے اوپر انسان خرچ کرے. یہ نہ ہو کہ انسان خود جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جن پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور دوسروں پہ جو ہے انسان خرچ کرتا پھرے، خود کھائے نہ، خود پیے نہ، خود پہنے نہ، اور یہ ساری چیزیں، اور انسان جو ہے دوسروں پہ خرچ کرے. سب سے پہلے انسان کے نفس کا اس پر حق ہے، پھر اس کی بیوی کا حق ہے، پھر اس کے بچوں کا حق ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرے. پھر خادم ہے، اگر خادم کی ضروریات کو پورا کرے. سب سے پہلے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی آپ کا خادم ہے، کوئی آپ کا ملازم ہے جو بیچارہ محتاج ہے اور اس کے گھر میں کھانے کو ایک وقت کا نہیں ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے بجائے اس کے کہ آپ جا کے جو ہے وہ باہر دوسرے لوگوں کو کھڑے ہو کر بانٹنے لگ جائیں، تقسیم کرنے لگ جائیں. اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ایک بری رسم ہے کہ جو گھر کے اندر ملازم ہوتا ہے، جو اپنے ساتھ بندے کے ملازمت کرتا ہے، اس کے گھر میں کبھی پوچھا بھی نہیں کہ کھانا ہے کہ نہیں. یقین جانیے بعض ایسے ملازم ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کو شام کو کھانا نہیں ملتا، ان کے بچوں کو کھانا، علاج کے لیے بچے ان کے تڑپ رہے ہوتے ہیں، علاج معالجے کے لیے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن اس کے جو مالک ہیں وہ دوسروں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی اپنے خادم اور اپنے ملازم سے نہیں پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے، تمہیں کوئی حاجت ہے، میں تمہاری کیا ضرورت پوری کر سکتا ہوں یا میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں. کبھی اس کے حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے جو ہمارے قریب لوگ رہتے ہیں. خادم انسان کا جو ملازم ہوتا ہے وہ سب سے قریب ہوتا ہے. آپ اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کریں، اس کے بعد آپ اپنے ملازم کی حالت کو دیکھیں، اس بیچارے کی کیا حالت ہے. صاحب ظاہر ہے کہ اس کو آپ نے نوکری تو دینی، سیلری تو آپ نے اس کو دینی مہینے کے آخر میں جا کے یا اگلے مہینے کے اندر، لیکن اس درمیان میں بیچارے کی حالت کیا ہوتی ہے یہ کون اس کو پوچھے گا؟ اگر مالک نے نہیں پوچھنا، اگر اس کے جو بڑا ہے اس نے نہیں پوچھنا، تو دوسرے لوگ اس کو کیسے پوچھیں گے؟ اس وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اہل و عیال کے بعد اگر کوئی زیادہ حقدار ہے تو ملازم ہے، وہ انسان کا خادم ہے. اس کے بعد جو عزیز و اقارب اور دوسرے لوگ ہیں
ان پہ انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ یہ نہیں کہ چپ کر کے سارا مال اٹھا کے صدقہ کر دے، یا اب شوہر نے چونکہ گھر کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، شوہر کو پتا ہے کہ لین دین کیا کرنا ہے، قرض وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اب اگر شوہر مقروض ہو اور بیوی اس کا سارا مال اٹھا کے خرچ کر دے، صدقہ کر دے، تو یہاں مسئلہ ہے۔ وہ بیچارے نے کہیں قرض دینا اور پیچھے سے پتا چلے کہ بیوی نے خرچ کر دیا سارا، یا کسی فقیر کو اٹھا کے سارا دے دیا، نہیں۔ صاحب ظاہر ہے کہ جب لین دین شوہر نے کرنا ہے، معاملات اس نے دیکھنے ہیں، تو پھر اس سے اجازت لینی چاہیے، اصل یہی ہے۔ ہاں اگر شوہر کو پتا ہے کہ اس کی بیوی خرچ کرتی ہے اور لوگوں کو دیتی ہے، اس پر وہ برا محسوس نہیں کرتا، اور گھر کے اندر باقی بھی ہے مال، حالت غنا میں اگر بیوی خرچ کر رہی ہے اور ضرورت کے مطابق خرچ کر رہی ہے، زیادہ مال کا ضیاع نہیں کر رہی، تو اس صورت کے اندر گنجائش نکلتی ہے، موجود ہے، جیسا کہ ہم اس کی تفصیل علماء کی کلام کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ تو بیوی اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ضرر نہ ہو اور اہل و عیال کا خرچ متاثر نہ ہو۔ اگر شوہر نے منع نہ کیا ہو تو اس کی اجازت سے صدقہ کرے، اگر شوہر نے منع کیا ہو تو اس کی اجازت سے صدقہ کرے، اس کی اجازت سے صدقہ کرے۔ بعض علماء نے اس مسئلے میں تفصیل ذکر کی ہے، جو کہ ہم یہاں ذیل میں ذکر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر فقیر ہو یا کنجوس ہو، بخیل آدمی ہو، تو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کہیں صدقہ کرنے کی وجہ سے طلاق ہو جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں شوہر جو ہے، صاحب ظاہر ہے کہ اس کے پاس رائٹ موجود ہے، باقی اس کی کنجوسی کا یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا۔ اگر وہ واقعی اپنے مال کی زکوٰۃ یا صدقہ نہیں کرتا لوگوں پہ اور حقداروں کو حق نہیں دیتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کنجوسی اس کی، بخل اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ بیوی کا محاسبہ نہیں ہوگا اس صورت میں اگر اس کا شوہر اسے اجازت نہیں دیتا۔ اگر بیوی کو اس کا شوہر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور وہ کنجوس اور بخیل ہے، تو بیوی سے محاسبہ نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں خرچ کیا۔ تو اس صورت کے اندر اگر شوہر فقیر ہو یا کنجوس ہو تو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ اگر شوہر فقیر اور بخیل نہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے، بشرطے کہ مال کا ضیاع نہ ہو، بشرطے کہ مال کا ضیاع نہ ہو۔ اس حالت میں اس کے لیے آدھا اجر ہے، اس حالت میں اس کے لیے آدھا اجر ہے۔ کیوں آدھا اجر ہے؟ کیونکہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہی ہے، کیونکہ اپنے مالک کی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے آدھا اجر ہے۔ اگر شوہر کی اجازت کے ساتھ صدقہ کرے، اگر شوہر کی اجازت کے ساتھ صدقہ کرے تو اس کے لیے پورا اجر ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اپنے ذاتی مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ کر سکتی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اجازت لینی چاہیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بیوی کا جو اپنا ذاتی مال ہے اس میں وہ تصرف کا حق رکھتی ہے، اس میں وہ تصرف کا حق رکھتی ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے ذاتی مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کا صدقہ شمار ہوگا اور اسے پورا اجر ملے گا، اور وہ کر سکتی ہے۔ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا مستحب ہے، جیسا کہ ہم پیچھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ دائیں ہاتھ سے خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ صدقہ کر کے احسان جتلانا صدقے کو باطل کر دیتا ہے، صدقہ کر کے احسان جتلانا یہ صدقے کو باطل کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے اہل ایمان والو، نہ تم باطل کرو اپنے صدقات کو بالمنی احسان جتلانے سے، والاذی اور تکلیف پہنچانے سے۔ تو احسان رکھنے یا احسان کرنے اور اسی طرح تکلیف پہنچانے سے جو ہے وہ اپنے صدقے کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کر کے احسان کرنا یا احسان جتلانا، احسان کرنے کا مطلب یہ کہ احسان جتلانا کے سامنے کہ میں نے تیرے اوپر خرچ کیا، میں نے تیرے اوپر، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ صدقے کو باطل کر دیتی، کیونکہ جب آپ نے صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر آپ ذاتی مفاد اور ذاتی لڑائی اور اختلاف کو نہ دیکھیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو آپ نے اس پر کیا احسان کیا ہے۔ اور اس وجہ سے وہ ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کو ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کی کلام نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نفس نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے جو ہے وہ ایک وہ شخص ہے المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، احسان کر کے احسان کو جتلانا بجائے نیکی کے یہ گناہ ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے اپنے صدقے کو احسان کر کے احسان جتلا کر جو ہے وہ اپنے صدقے کو باطل نہ کرے۔ صدقہ پاکیزہ مال سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور پاک چیزیں اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خبیث چیزیں، حرام، سود کا مال، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ سود کا، حرام کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور انسان جو ہے وہ غریبوں کو دے، مساکین کو دے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزیں قبول کرتا ہے۔ خبیث چیزیں اللہ تعالیٰ، حرام کی ملاوٹ والی چیزیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میری والدہ جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر میری والدہ کو وصیت کا موقع ملتا تو وہ صدقے کی وصیت کر کے جاتی۔ یعنی میری والدہ پہلے صدقہ کرتی رہتی تھی، بہت نیک خاتون تھی، تو فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کہ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ وصیت کر کے جاتی صدقے کی یا اپنے مال میں سے کچھ حصے کی، لیکن بیچاری وصیت نہیں کر سکی چونکہ ان کو موقع نہیں ملا، اچانک موت آ گئی تو اس وجہ سے ان کو موقع نہیں ملا۔ لیکن اگر موقع ملتا تو میری والدہ جو ہے وہ صدقہ کرتی، تو کیا میں اگر اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا، صدقہ شمار ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے صدقہ کرو، ہاں ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ جو ہے وہ میت کو فائدہ دیتا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے بخشنا میت کو، یا جیسے پارے لیے جاتے ہیں قرآن کریم کے پارے لے کر مختلف مساجد سے جا کے اکٹھے کر کے ان کی روح کو اصالہ ثواب کے لیے چنے، ان پر درود پڑے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فاتحہ کی جاتی ہے، یہ ساری بدعات اور خرافات ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے جو چیزیں ثابت ہیں اس کو ہم ثابت مانیں گے، اور جو ثابت نہیں ہے ہم اس کی تردید کریں گے، اس کا انکار کریں گے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ میت کی طرف سے حج کرنے کا اس بات کتاب و سنت سے، نبی کی حدیث سے ملتا ہے، عمرے کا ملتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا ملتا ہے۔ اگر میت پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے جو ہے اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ روزے رکھیں گے، اس کی دلیل اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن قرآن کریم پڑھ کے اس کی روح کو اصالہ ثواب کرنا یا بخشنا، یا جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کے پارے لینا کسی سے، یا گٹھلیاں لے کر اس پر کچھ پڑھ کے جو ہے وہ بخشنا، یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات میں سے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ایسا جو ہے وہ نہیں کیا، صحابہ نے اس کے بعد ایسا نہیں کیا۔ البتہ میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے جو میت کو فائدہ دیتی ہے۔ اس کی دلیل بذات خود نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو اخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے خلوص نیت سے دعا کیا کرو، خلوص نیت سے اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اس کا مطلب اس کو فائدہ دیتی ہے دعا۔ لیکن دیگر چیزیں جو بدعات لوگوں نے بنائی ہیں ان کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں۔ حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی طرف سے کنواں کھدوایا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو کنویں کا مشورہ دیا تھا کہ تم ان کی طرف سے کنواں کھدوا دو، پانی کا انتظام کر دو، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو کئی سالوں تک جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ 10واں مسئلہ جو آج کے مسائل میں سے ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ بنو ہاشم میں نے کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ آل رسول کا مفہوم بہت وسیع ہے، تو اس میں سے جو بنو ہاشم ہیں، بنو ہاشم میں جو ہے وہ بنو مطلب آتے ہیں، بنو عباس آتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی آل آتی ہے، اور اسی طرح بعض جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ابو جہل جو ہے اس کی آل کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بنو عباس، بنو مطلب، اور اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، یہ تین خاندان جو ہے بنو مطلب، بنو عباس اور اسی طرح جو ہے وہ بنو عبد المطلب،
اور بنو ابناء رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس صدقے میں آتے ہیں راجع موقف کے مطابق، یعنی آل عباس، آل ابی طالب، آل حارث بن عبد المطلب کو بھی شامل کر لیں، حارث بن عبد المطلب کو بھی شامل کر لیں، اور بعض جو ہے وہ آل ابی لہب کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، بعض آل ابی لہب کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن صحیح بات جیسے میں نے ذکر کیا آل عباس، آل ابی طالب، آل حارث، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل جس میں حسن و حسین اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر لوگ آتے ہیں آپ کی بیٹی سے جو آگے ہیں، لیکن اگر ادھر سے نہ بھی شمار کریں اللہ کے نبی کی آل اور یعنی اور حضرت علی کی جب ہم آل مطلب کہیں، آل ابی طالب کہیں گے تو اس کے اندر حضرت علی کی اولاد بھی ساری وہ آ جائے گی۔ تو یہ تین خاندان ہیں جن کے لیے صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ، صدقے سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، بالاتفاق زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ نفلی صدقے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا نفلی صدقہ لے سکتے ہیں یا نہیں آل رسول سے، جن کا تعلق آل رسول سے، ان تین خاندانوں میں سے کسی خاندان سے جن کا تعلق ہے وہ آل عباس ہوں یا آل ابی طالب ہوں یا آل حارث بن عبد المطلب ہوں، یہ تینوں خاندان، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے اندر جو ہے وہ صاحب ظاہر ہے کہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں اور آگے ان کی اولاد ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آل رسول پر کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، انما ہی اوساخ الناس، لوگوں کی میل کچیل ہے، لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے، اور آل رسول کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کی میل کچیل جو ہے وہ ان کے مالوں کی وہ کھائیں۔ یہ اصل وجہ ہے جو علماء نے ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جب یہ لا تحل لنا صدقہ نحن آل محمد لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد کے لیے جو ہے وہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ اب جن علماء نے کہا کہ مطلقاً کوئی بھی صدقہ زکوٰۃ اور نفلی صدقہ آل رسول نہیں لے سکتے، انہوں نے اس حدیث سے جو پہلا لفظ ہے نا اس سے استدلال کیا ہے، نحن آل محمد لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ اس میں صدقے کا لفظ عام ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، اس میں صدقہ بھی آتا ہے، لیکن جن علماء نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، صدقہ نفلی تو لے سکتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے اگلے الفاظ جو ہیں کہ یا اوساخ الناس، انما ہیا اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، یہ تو آگے حدیث آئے گی اس باب کے آخر میں جب ہم باب پڑھیں گے تو اس میں کہ انما ہیا اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ مراد ہے، یہاں زکوٰۃ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے جس سے ان کا مال پاک ہوتا ہے، لہذا زکوٰۃ نہیں لے سکتے، نفلی صدقہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں تو یہی ہے کہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لیکن صدقے کے بارے میں اختلاف ہے، دو موقف علماء کے موجود ہیں۔ راجح یہ ہے کہ اگر آل رسول میں سے کوئی فقیر ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ایک اور موقف بھی ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض علماء نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آج کل اس دور میں، وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چونکہ جو پانچواں حصہ مال غنیمت میں سے خمس رکھا گیا آل رسول کے لیے وہ بند ہو چکا ہے، اس وجہ سے اب وہ تو ان کو ملتا تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ حرام کی گئی تھی، وہ اب بند ہو چکا ہے، لہٰذا زکوٰۃ بھی اگر کوئی مجبور ہے، فقیر اور محتاج ہے تو وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، راجح یہی ہے کہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، البتہ صدقہ جو ہے، نفلی صدقہ جو ہے وہ ان پہ کیا جا سکتا ہے اگر محتاج ہوں اور فقیر ہوں، واللہ عالم۔ کیونکہ جس حدیث کے اندر ممانت ہے اس حدیث کے اندر انما ہی اوساخ الناس کے الفاظ موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے جو لینی جائز نہیں ہے، باقی جو ہے وہ چیزیں وہ لے سکتے ہیں۔ رہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا مسئلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں، کیا ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو علماء کے دو موقف ہیں، علماء کے دو موقف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ آپ کی آل میں سے تو ہیں، لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لینا جو ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بیویاں جو ہے وہ اللہ کے نبی کے آل میں سے ہیں، انہوں نے کہا ہاں، لیکن یہاں آل سے مراد جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے، اس طرح کی حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہے، ان کے لیے بھی زکوٰۃ حلال نہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بیویاں جو ہیں ان کو زکوٰۃ اور صدقہ جو دیا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ دونوں موقف علماء کے اس مسئلے کے اندر موجود ہیں۔
تو راجح بات یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ تشریف لے جا چکی ہیں، دنیا سے فوت ہو چکی ہیں، اس وجہ سے میرے خیال میں یہ مسئلہ موضوع بحث ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ موضوع بحث ہے ہی نہیں، کیونکہ جب اللہ کے نبی کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں اور ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اس مسئلے کو میرے خیال میں اس میں اختلاف کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں، اس میں اختلاف کا، اس میں تو اتفاق ہے تمام اہل لغت کا، تمام اہل لغت کا، عربی دانوں کا، قرآن کریم کے دلائل بھی اس پر موجود ہیں کہ بیویاں انسان کے اہل میں سے ہوتی ہیں، بیویاں انسان کے اہل میں سے ہوتی، بیوی انسان کا اہل ہے، اور اہل خانہ میں آل میں بیویاں بھی شامل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن کریم میں متعدد اس کے دلائل موجود ہیں، احادیث میں اس کے دلائل موجود ہیں، بلکہ یہ آیت قرآن کریم میں جو اللہ کے نبی کی آل کے بارے میں اتری وہ ہے ہی بیویوں کے بارے میں، لیطہرکم اہل البیت لیطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں اے اہل بیت پاک کرنا چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے اس نجاست کو، پلیدگی کو دور کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کر دے، پاک کرنا، وہاں جو ہے وہ مراد بیویوں کا ذکر پہلے آ رہا ہے، یا نساء النبی، پیچھے نبی علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے، تو بیویاں تو بالاولیٰ اس میں شامل ہیں، تو یہ مسئلہ موضوع بات سے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیویاں جو ہے وہ تشریف لے جا چکی دنیا سے، ان کا معاملہ کٹ چکا ہے، اب ختم ہو چکا ہے، آگے مسئلہ اولاد کا ہے، اللہ کے نبی کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، ان خاندانوں کی اولادیں آگے موجود ہیں، لہذا ان کا مسئلہ اصل موضوع بحث تھا، وہ ہم نے حل کر لیا ہے، اس کا ہم نے راجے اور وہ چیزیں پڑھ لی، لہذا بیویوں کے بارے میں ہم نے کہا دو طرح کے موقف موجود ہیں، تو اس اختلاف میں کچھ چونکہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بیویوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہذا اس کے اندر ترجیح کی ضرورت بھی نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ہم نفلی صدقہ کے احکام اور مسائل اختصار کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہم اس کی احادیث جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اور جو احادیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو یہاں دوبارہ کوشش کریں گے کہ نہ پڑھیں، تاکہ ہم اس باب کی احادیث کو مکمل کریں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس حدیث ہے جو میں نے ذکر کیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلی، یہاں 7 آدمی کر لیں یا 7 قسم کے لوگ کر لیں، معنی ایک ہی ہے کہ 7 سے زیادہ لوگ ہیں، صرف یہ 7 لوگ نہیں، یہاں عدد کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں عدد کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہاں مراد 7 قسم کے لوگ ہیں، کہ یہاں مراد 7 قسم کے لوگ ہیں، یہاں عدد کا کوئی اعتبار نہیں، تو اس وجہ سے آپ ترجمہ 7 آدمی کر لیں یا 7 قسم کے آدمی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عدد کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دیگر حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں ان کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی تو یہ کام نہیں کرتا کہ صرف 7 بندوں کو ہی سایہ ملے گا، باقی لوگوں کو نہیں ملے گا، بلکہ یہاں مراد 7 کیٹیگریز ہیں، مختلف قسم کی 7 کیٹیگریز، ان کے اندر جو بھی آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کو ہوگا۔ تو اس میں کہتے ہیں وَرَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، انہوں نے حدیث ذکر کی، یعنی حدیث لمبی حدیث ہے، اور مکمل حدیث یہ ہے، امام العادل، عادل امام، ہم بطور فائدہ کے مکمل حدیث میں جلدی سے ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ خوش نصیب جسے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، امام عادل، عادل امام، جو اپنی رعایا کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کا نفاذ کرتا ہے، یعنی کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے، تو ایسا شخص امام عادل، عادل امام اور حاکم وقت جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے ہوگا قیامت کو۔ دوسرا شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں نوجوان ہوا، یعنی ایسا نوجوان نشأ فی عبادت اللہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا، اللہ کی عبادت میں جس نے اپنی جوانی کو صرف کر دیا۔ تیسرا وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مساجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مساجد کے ساتھ دل کے معلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی اس کو سکون ملتا ہے، اس کو اطمینان اور سکون اللہ کے گھر میں ہی ملتا ہے،
بازار اور یہ گلیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی زمین میں سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہیں، اور سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ تو چونکہ سب سے بہترین جگہ اور مقام اللہ کا گھر ہوتا ہے مسجد، تو وہ آدمی کہ جس کا دل اللہ کی مساجد سے جڑا ہوا ہے، ابھی ایک نماز پڑھی ہے، اپنے کام کے لیے گیا ہے تو دوسری نماز کی فکر ہے، اور دوسری نماز پڑھی ہے تو تیسری نماز کی فکر ہے، اور بار بار مسجد میں آنے کو اس کا دل کرتا ہے۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی جو ہے وہ آرام اور سکون جو ہے وہ محسوس کرتی ہے، اور اگر اسے پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی جو ہے وہ مر جاتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ زندگی کی جو راحت اور آرام ہے وہ نہیں رہ جاتا جو پانی کے اندر وہ آرام اور راحت محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن جو راحت اور سکون اور اطمینان اللہ کے گھر مسجد میں محسوس کرتا ہے، وہ بازاروں میں، دوستوں میں، احباب میں، دیگر لوگوں کے اندر وہ محسوس نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو جس کا دل اللہ کی مساجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلا نوجوان، دوسرا نوجوان ہے امام عادل، عادل حکمران، نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان چست اور توانا، طاقتور ہوتا ہے تو وہ جوانی کی عمر ہے۔ اگر ایک انسان اپنی جوانی کو ضائع کر دیتا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس وجہ سے جوانی میں انسان توانا ہوتا ہے، اور اس کے ہوش و حواس، اس کی جو ہے وہ شہوت انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اور انسان کا خون جوش مارتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی اپنے نفس پہ کنٹرول پا لیتا ہے اور اللہ کے تابع کر دیتا ہے اپنی خواہشات کو، تو اس وقت گویا کہ یہ بہت بڑی قربانی۔ اس وجہ سے اللہ کو نوجوان کی عبادت بہت محبوب اور پسند ہے۔ تو اسی طرح جس کا دل مساجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور دو وہ آدمی جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک صرف اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کی خاطر۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، اور وہ شخص کہ جس کو کسی عورت نے دعوت دی، برائی کی، بدکاری کی دعوت دی، ذات منصب و جمال، حسب و نسب والی، خوبصورت عورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، امیر خاندان کی ہے، اسے دعوت دیتی ہے بدکاری اور فحشی کی، لیکن فقال انی اخاف اللہ، وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، تو اس بندے کو بھی یعنی اللہ کے لیے وہ اس برے کام کی طرف نہیں جاتا، چھوڑ دیتا ہے، اور آگے سے یہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا معاذ اللہ، تو اسی طرح وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے چھٹا شخص جو ہے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص کہ جو صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنا، اور اسے خفیہ طریقے سے یعنی سری صدقہ کرتا ہے، حتی لا تعلم شماله، حتی کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو یہ تغلیباً بولا گیا ہے، یعنی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بائیں ہاتھ سے خفیہ صدقہ کرے گا تو یہ صدقہ شمار نہیں ہوگا، چونکہ عموماً لوگ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہی صدقہ کرتے ہیں، اور دائیں ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے، اس وجہ سے یہاں دائیں ہاتھ کا ذکر ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کا دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں تو کیا اس کا خفیہ صدقہ شمار نہیں ہوگا؟ اس طرح اگر ایک آدمی بائیں ہاتھ سے خفیہ طریقے سے دیتا ہے تو کیا اس کا صدقہ شمار نہیں ہوگا؟ خفیہ ہوگا یقیناً، لیکن یہ کہ چونکہ غالباً لوگ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے، اس وجہ سے یہاں حتی لا تعلم شمالہ کہا گیا ہے، لا تعلم یمینہ نہیں کہا گیا۔ لیکن اگر وہ صاف ظاہر ہے کہ بائیں ہاتھ سے خفیہ طریقے سے کرتا ہے تو پھر بھی لا تعلم یمینہ یعنی اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ جیسے ہم نے پڑھا، افضل یہی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تاکہ اس حدیث کا مصداق بن جائے۔ آخری اور ساتواں شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اپنے گناہوں پر ندامت اور افسردگی پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی زلات پر، اپنی جو لغزشیں ہیں اس پر اللہ کے سامنے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، تنہائی میں اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے، اللہ کا ڈر پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جبار اور قہار ہونے کو یاد کر کے وہ آنسو بہاتا ہے،
تو ایسا شخص بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، یہ زمین پر گرتے نہیں، اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ، اور دوسرا اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ڈر سے رونے والے شخص کا جہنم میں جانا ایسے ناممکن ہے جیسے کوئی دویا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا، نکالا ہوا دودھ دوبارہ واپس نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے ہی ایسے شخص کا بھی جہنم میں جانا ناممکن ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف سے اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رویا کرو اللہ کے سامنے، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والا منہ بنا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جس قدر انسان تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اسی قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔ اس حدیث کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس حدیث کے اندر ہمیں یہ فوائد اخذ ہوتے ہیں کہ امام عادل جو ہے اس کی فضیلت کتنی ہے، اسی طرح وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے اور مسجدوں کی طرف چل کے جانا، نمازوں کا انتظار کرتے رہنا، یہ رباط کہا گیا اسے، اللہ کی حدوں کا پہرا دینے کے مترادف ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، دوسری کے بعد تیسری نماز کا، اس کا دل مسجد کی طرف جڑا ہوا اور نماز کی انتظار میں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ایسے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ اللہ کی حدود کا پہرا دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنا آپس میں، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے دو میری ذات کی خاطر محبت کرنے والوں کو میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول، حدیث قدسی اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کو این المتحابون بجلالی، میرے جلال اور میری عزت اور میری ذات کے لیے کہاں ہیں دو آپس میں محبت کرنے والے؟ الیوم ظلہم فی ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں سایہ دوں گا، یوم لا ظل الا ظلی، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اور بھی متعدد احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے انسان کو، دنیا کی خاطر، عہدے منصب کی خاطر، خوبصورتی حسب و نسب کی خاطر محبت یہ اصل محبت نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے۔ ہمارا بغض ہماری ذاتیات کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی بھر کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام درگزر فرما دیتے تھے، لیکن جب اللہ کی حدوں کی بات ہوتی، جب اللہ تعالیٰ کی حدود کی بات ہوتی، اللہ کی حدود کی پامالی ہوتی، تو اس وقت اللہ کے نبی غصے میں آ جاتے، اتنا غصہ کرتے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا، غصے کی وجہ سے آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی، صحابہ کرام فوراً پہچان جاتے کہ یہاں کوئی غلط کام ہوا ہے یا یہاں کسی نے اللہ تعالیٰ کی جو حرمات ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات یا کوئی فعل جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اصل جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ صدقہ، پوشیدہ طریقے سے سری صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا بعض حالات کے اندر جو ہے وہ جہری اور اعلانیہ صدقہ بھی فائدہ دیتا ہے اور وہ افضل ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، حتی یفصل بین الناس، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان قیامت کو فیصلہ کر دیا جائے۔ اور یہاں حساب و کتاب سے پہلے کے مناظر اور پہلے کی جو ہولناکیاں ہیں ان کے اندر اس شخص کو اپنے صدقے کا سایہ ملے گا۔ یعنی قیامت کو آپ جانتے ہیں کہ بہت جو ہے وہ لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کو، اور قیامت والے ایام میں سے، اور لوگ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو ہیں پریشانیوں میں ہوں گے۔ مومن جو ہے ان پریشانیوں سے بچ جائے گا، لیکن جو گناہ گار انسان ہے یا کافر ہیں یا منافق ہیں یا فاسق ہیں یا مشرک ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے برابر، کوئی جو ہے ان کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک اور ٹھوڈی تک ہوگا، کسی کی ناک تک ہوگا، اور کچھ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے پسینے میں اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اپنے پسینوں میں جو ہے وہ غوطہ زن ہوں گے۔ تو یہ اعمال کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے اہل ایمان کو، جو خالص اور خلص اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے نجات دلائے گا،
اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اس دن اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو اس کے صدقے کا سایہ جو ہے وہ دے گا. اور گزشتہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. تو دونوں میں جمع کی کیا صورت ہے؟ جمع کی صورت یہ ہے، اس کے اندر دو علماء کی آراء ہیں. پہلی رائے تو یہ حدیث یہ صحیح ہے، حدیث یہ صحیح ہے، ابن حبان اور حاکم میں حدیث صحیح ہے. لیکن اس میں جمع کی کیا صورت ہے؟ جمع کی صورت یہ ہے، اس میں دو قول ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ حقیقت میں قیامت کو اعمال کا سایہ ہوگا. انسان کے جو اعمال ہیں اللہ ان کا سایہ جو ہے وہ بنا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اعمال جو ہیں وہ شکل اختیار کر کے آ سکتے ہیں قبر کے اندر، اچھے عمل اچھی صورت میں آئیں گے، برے عمل بری صورت میں آئیں گے. اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کو جو ہے وہ وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا. اور ترازو کے اندر سب سے جو وزنی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اچھا اخلاق ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان المیزان او یملأ المیزان او تملأ المیزان. متعدد الفاظ ہیں حدیث کے. سبحان اللہ الحمد للہ ترازو کو بھر دیتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ جو اعمال ہیں ان کا وزن ہوگا، اور جب اعمال کا وزن ہوگا تو وہ حدیث دوسری، آپ صحیح بخاری کی آخری حدیث کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو خفیفتانی علی اللسان، زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بڑے خفیف اور ہلکے ہیں، لیکن اللہ کو بڑے محبوب ہے رحمان کو، اور قیامت کو ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے، میزان کو ترازو کو بھر دینے والے ہیں. ان سب احادیث اور دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کو اعمال جو ہیں ان کا وزن ہوگا. اور اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ وزن تو جسم والی چیزوں کا ہوتا ہے جن کی جسامت ہوتی ہے، تو اعمال کی تو جسامت نہیں، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جسامت دے سکتا ہے، اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ جسم دے سکتا ہے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے نیک اعمال اچھی صورت میں آتے ہیں اور برے اعمال بد اور ڈرونی صورت میں آتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اعمال کو شکل دینے پر قادر ہے. اور دوسری بات آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ قیامت کو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی صورت میں لا کر دو جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ دونوں کو مخاطب کر کے اہل جنت کو بھی اہل جہنم کو بھی اللہ ذبح کر دے گا. اللہ فرمائے گا آج کے بعد کوئی مرے گا نہیں، جہنمی جہنم میں زندہ رہیں گے عذاب میں، اور جنتی جنت میں زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نعمتوں والے نعمتوں میں رہیں گے اور عذاب والے عذاب میں رہیں گے. تو وہاں موت کو شکل دی جا سکتی ہے، تو کیا اعمال کو شکل نہیں دی جا سکتی؟ تو بہرحال پہلا قول یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے سائے کے اندر ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ یہ صدقے کے سائے کے تلے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صدقہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف لے جانے والا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا، تو اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ بذات خود صدقے کا سایہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، لیکن یہ صدقہ جو ہے عرش کے تلے سایہ دلانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا. اس وجہ سے اسے یہاں حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، یعنی یہ صدقہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ جو ہے وہ دلوائے گا اور اس کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ دے گا، حتیٰ کہ حساب و کتاب ہو جائے اور جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری، کہ جس کسی مسلمان نے بھی اپنے کسی بھائی کو اس حال میں کہ وہ ننگا ہو، علی عری کا معنی اس کے ننگے ہونے کی صورت میں، برہنہ ہونے کی صورت میں، مطلب یہاں یا تو بالکل ننگا ہے یا مراد یہ ہے کہ اس کا لباس اتنا کم ہے کہ اس کا سطر بھی نہیں ڈھانپ رہا. تو یہاں اوری جو ہے، اورین کا معنی ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ننگے ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لیکن یہاں مراد یا تو بالکل برہنہ ہونا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا لباس نہ ہو کہ اس کا سطر ڈھانپ رہا ہو. اگر اس کو لباس پہناتا ہے کساہ اللہ من خضر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے جنت کے سبز ریشمی کپڑے میں سے جو ہے وہ لباس پہنائے گا. ایما مسلمین، جو کوئی مسلمان بھی، کسا مسلمن پہنایا اس نے مسلمان کو، ثوبن لباس یا کپڑا، علی عرین برہنہ ہونے کی صورت میں، یعنی سال میں کہ وہ برہنہ ہو یا اس کا لباس اتنا کم ہو کہ وہ سطر کو ڈھانپنے کے قابل نہ ہو، کساہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ پہنائے گا اسے
من خضر الجنتی، جنت کے سبز ریشمی لباس میں سے، جنت کے سبز ریشمی لباس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے یہ لباس، اور یہ زینت ہوگی مومن کی، اور یہ مومن کی زینت اور اس کا زیور ہوگا، اس کا یہ زیور اور اس کی زینت ہوگی۔ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ وضو کے اعضاء جو ہیں یہ قیامت کو چمکیں گے اور یہ مومن کا جو ہے وہ زیور ہوگا، اسی طرح یہ لباس بھی مومن کے لیے بطور ایک زیور کے استعمال ہوگا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا، اور جس کسی مسلمان نے بھی کسی مسلمان کو کھلایا عَلَى جُوعٍ، بھوک پر، یعنی اس حال میں کہ وہ بھوکا ہو، جس نے کسی مسلمان بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَا مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ، اور جس کسی مسلمان نے بھی کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، سقا مسلمن، سقا یسکی سے یہ فعل ہے جس کا معنی پلانا ہوتا ہے، اور مسلمن یہ مفعول ہے۔ جس کسی نے بھی کسی مسلمان کو پیاس پر، علی ظمئن کا معنی ظما پیاس کو کہتے ہیں، علی ظمئن یعنی پیاس پر، یعنی اس کے پیاسا ہونے کی صورت میں اسے پانی پلایا، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مہر بند پاکیزہ شراب پلائے گا۔ من الرحیق المختوم، الرحیق جو ہے وہ شراب کو کہتے ہیں، پاکیزہ شراب کو، اور المختوم جس پر مور لگی ہو، یعنی کسی نے پہلے کھولی بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ خاص قسم کی پیکنگ کر کے اس کو، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایک خاص قسم کی شراب جو ہے پاکیزہ شراب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پلائے گا۔ تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ رحیق اور رحیق مختوم جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ شراب پاکیزہ اللہ تعالیٰ پلائے گا۔ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب کتاب مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وفی اسنادی ہی لین، اس حدیث کی اسناد میں ضعف، کمزوری ہے، اور وہ کیا ہے، اس کے اندر ابو خالد الدالانی راوی ہے جس میں کلام ہے، ابو خالد الدالانی راوی ہے جس میں کلام ہے، اور دوسرا اس کے اندر ابن عبداللہ الانزی ہے، نبیح ابن عبداللہ، نبیح ہا کے ساتھ، نبیح ابن عبداللہ الانزی، ان میں کلام ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو دو راوی ہیں جن میں کلام ہے، اس وجہ سے حدیث یہ جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن حدیث کے اندر جو ہے وہ صدقے کی فضیلت ہے، اور صدقے کی مختلف صورتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو کسی ننگے مسلمان کو یا جس کا لباس ساتر نہ ہو، ستر ڈھانپنے والا نہ، اس کو مکمل لباس پہنانا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو، اور اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ ساری صدقے کی صورتیں ہیں، یہ ساری صدقے کی صورتیں ہیں، اس وجہ سے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے حدیث کو ذکر۔ لیکن ہم نے کہا کہ حدیث کی سند میں جو ہے وہ کلام ہے، جیسے میں نے جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے بھی اس کی طرف اشارہ کہ اس کی سند میں ابو خالد یزید بن عبد الرحمن راوی ہے جس میں کلام ہے، اور دوسرا راوی میں نے کہا نبی بن عبداللہ الانزی ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، البتہ معنی اس کا صحیح ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس طرح دیگر آیات کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت حکیم بن حزام بن خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں، اور ان کا تعارف پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، وابدأ بمن تعول، لیکن اس کے آخری الفاظ ہم نے جو ہے وہ، بلکہ پوری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، وابدأ بمن تعول، اور جو تمہاری کفالت اور تمہارے اہل و عیال ہیں ان سے آغاز کرو، یعنی پھر اس کے بعد قریبی۔ وخیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد غنا کے بعد کیا جائے۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور جو بچنے کی کوشش کرے سوال وغیرہ ہاتھ پھیلانے سے، اللہ اسے بچا دیتا ہے، اور جو مستغنی ہونے کی کوشش کرے اللہ اسے بے پرواہ کر دیتا ہے دنیا جہان والوں سے، اور اس حدیث کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قیلا، کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا جہد المقلی، کم مال والے کا صدقہ کرنا، جہد المقلی، کم مال والے کا صدقہ کرنا۔ دیکھیے یہاں جہد کے دو اعراب پڑے گئے، جہد کے یہاں دو اعراب پڑے گئے، ایک جہد جیم کے ضمہ کے ساتھ اور ایک جیم کے فتح کے ساتھ۔
اگر جیم کے ضمہ کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی ہوتا ہے وسعت اور طاقت، وسعت اور طاقت، یعنی کم وسعت والا بھی، کم طاقت والا بھی خرچ کرے. اگر کم وسعت والا بھی خرچ کرے تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے. یعنی اگر کسی کے پاس کم حیثیت ہے، غریب آدمی ہے، اس کا صدقہ زیادہ افضل ہے. آپ دیکھیں دونوں معنوں میں فرق کتنا فرق پڑ جاتا ہے، دونوں معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر ہم پڑھیں نا جیم کے ضمہ کے ساتھ تو پھر مراد ہے وسعت اور طاقت. المقل کا معنی کم، یعنی کم طاقت والا اگر خرچ کرے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا. اور اگر اس کو ہم جیم کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ ما یحتملہ حال القلیل، الیعنی کے مطلب کم مال والا، کم مال والا، وسعت والا، کم وسعت والا اور کم مال والا. تقریباً معنی اس اعتبار سے اگر ہم کریں تو پھر قریب قریب ہے. تو بہرحال اس کے اندر ہمیں جو مسئلہ اخذ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کم مال ہونے والا یا کم استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ افضل صدقہ ہے. جبکہ پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ غنا کی حالت میں اگر خرچ کرے تو اس صورت کے اندر زیادہ افضل ہے. تو ان دونوں میں جمع کی کیا صورت ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہم جمع اس کی پڑھ کے آ گئے ہیں مسائل کے اندر، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کو بھلا پتا ہے. ہاں، دونوں حدیث میں جمع کی کیا صورت ہم نکالیں گے؟ میری آواز آ رہی نا آپ کو؟ جی سر آواز آ رہی ہے سر. میں تو ابھی تھا، شروع میں نے تھا. تو کیا جمع کی صورت کیا ہے؟ جمع کی صورت یہ ہے کہ صدقہ جو ہے یہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے اس کا حکم مختلف ہے. بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبر و استقامت اور فقر و فاقے پہ صبر کر سکتے ہیں اور ان کے اہل و عیال نہیں ہوتے یا مختلف ان کے حالات ہوتے ہیں. تو یہاں جو نیچے والی حدیث ہے نا کہ کم مال والا اگر خرچ کرے تو زیادہ افضل ہے، تو یہاں مراد وہ شخص ہے کہ جو اس کے پاس اپنی ضروریات سے کوئی زیادہ اتنا مال نہیں، بڑی مشکل سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، پھر بھی اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ صدقہ، اس کے لیے زیادہ اجر ہے، یعنی یہ زیادہ افضل صدقہ ہے. لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ خرچ کرنے کے بعد اس کے اہل و عیال صبر نہیں کر سکتے یا وہ خود صبر نہیں کر سکتا یا وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ افضل نہیں ہے. یہ اس صورت میں افضل ہے کہ جب یا تو مراد یہ ہے کہ آدمی اس کی ضرورت سے زیادہ کوئی مال نہ ہو، یعنی کم مال والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ضروریات پوری کرنے کے بعد کوئی اتنا مال نہ بچے پھر بھی وہ صدقہ کر دے، یہ مراد ہے. آپ ذرا باریک فرق سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اس کی ضروریات کے بعد بھی کوئی زیادہ مال نہ بچے پھر بھی وہ خرچ کر دے. یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی اتنا زیادہ مال تو نہیں لیکن وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے باوجود بھی اس کے اندر صدقہ کرنے کا جذبہ اور یہ جو ذوق اور یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کے نیت کی وجہ سے اور اس کے جذبے کی وجہ سے جو ہے وہ اجر ملے گا اور اس کا صدقہ جو ہے وہ افضل شمار ہوگا. تو ہم نے کہا کہ صدقے کے حالات لوگوں کے حالات کے مطابق ہیں. بعض لوگوں کے ہاں غنا کی صورت میں خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صبر و استقامت کا مظاہرہ نہ کر سکتے ہوں یا بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہوں. لیکن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلاتا ہو اور صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ کم مال میں سے بھی خرچ کرنا یہ زیادہ افضل اور یہ زیادہ بہتر ہے. صاف ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قربانی دے رہا ہے اور وہ اپنی ضرورت سے کچھ زیادہ مال ہے لیکن پھر بھی وہ خرچ کر دیتا ہے، یا ضرورت سے مال کم بچتا ہے لیکن وہ صبر کا مظاہرہ کر لیتا ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا اور خرچ بھی کر دیتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ اجر اور ثواب ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ دونوں میں جمع کی صورت نکالی جا سکتی ہے. دونوں میں جمع کی. یہاں صاحب کتاب نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ حدیث پہلی حدیث کے معارض ہے جس کے الفاظ ہیں افضل صدقۃ ما کان عن ظہر غنی، تو اس کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ دوسری حدیث سے مراد وہ شخص جو صدقہ کرنے کے بعد فقر کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی وہ دوسری حدیث جو ہے اس سے مراد وہ ہے جو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ مطلب شخص وہ ہے جو برداشت کر سکے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خرچ کر لے. یہ اصل میں دونوں میں جمع کی صورت ہے. وعنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا، یہ حدیث ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ صدقہ کرو. ایک آدمی نے کہا میرے پاس 1 دینار ہے، اب میں اپنے آپ پہ خرچ کرو، پھر اپنی بیوی پہ خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنے خادم پہ خرچ کرو. یہ وہی حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور حدیث انشاءاللہ
صحیح یا کم از کم حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس کے مسائل اور فوائد ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قال النبی، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہاں اس حدیث کا تعلق جو ہے اس مسئلے سے ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ ہے، اس کے لیے بھی اجر ہے، اور وہ خرچ کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا انفقت المرأۃ، جب خرچ کرے عورت من طعام بیتھا، اپنے گھر کے کھانے سے، غیر مفسدۃ، غیر مفسدۃ کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی کیے بغیر، مال کے ضیاع کے بغیر، اور یہ ہم نے وہاں تفصیل پڑھ لی اس حدیث کی کہ اگر مال کا ضیاع ہو تو پھر وہ خرچ نہ کرے، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے مال کو ضائع کرے یا اس کے اندر فضول خرچی کرے حد سے زیادہ۔ ایک فقیر کو جو ہے وہ اتنی ضرورت نہیں لیکن وہ اٹھا کے دے دے یا گھر خالی کر دے، یہ مقصود نہیں ہوتا۔ تو غیر مفسدۃ کا مطلب بغیر فضول خرچی کے یا بغیر مال کے ضیاع کے، کان لہا اجرھا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، بما انفقت، جو اس نے خرچ کیا، ولی زوجھا اجرہ، اس کے لیے خرچ کرنے کا اجر ہے، اور اس کے شوہر کے لیے کمانے کا اجر ہے، کیونکہ کمایا اس نے ہے، خرچ اس نے کیا ہے، تو اس کا مطلب آدھا اجر اس کے لیے اور آدھا اجر اس کے لیے۔ آپ نے کیونکہ ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ میں نے کہا کہ اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کو آدھا اجر ملے گا لیکن صدقہ شمار ہو جائے گا، تو یہ حدیث میں تطبیق ہے، یعنی اس وجہ سے میں نے وہاں لکھا تھا کہ اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی خرچ کرے اور ضیاع نہ کرے، مال فضول خرچی نہ کرے، مال کا ضیاع نہ کرے، تو اس کے لیے آدھا اجر ہے، کیونکہ آدھا اجر اس کے لیے اور آدھا اجر جو ہے اس کے شوہر کے لیے، کیونکہ شوہر نے کمایا ہے اور اس نے خرچ کیا ہے، اگرچہ شوہر راضی نہ بھی ہو پھر بھی اس کے لیے اجر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کان لہا اجرھا بما انفقت، اس کے لیے اجر ہوگا جو اس نے خرچ کیا، ولی زوجیہ، اس کے شوہر کے لیے اجرہ بما مکتسبت، اس کے لیے اس کی کمائی کا اجر ہے، وللخازن مثل ذالک، اور اسی طرح جو خزانچی ہوتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اگر خزانچی جو ہے وہ مال میں سے کچھ مال جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہے اور معقول طریقے سے، مناسب طریقے سے خرچ کر دیتا ہے، یا خرچ اور کوئی کرتا ہے لیکن وہ خزانچی ہے، تو اس کو چونکہ وہ اس کے مال کا، اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ اجر ہے۔ لا ينقص بعضهم من اجر بعض شیئا، بعض کے اجر سے بعض جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، بعض کے اجر سے بعض نہیں، لا ينقص بعضهم، نہیں کم کرے گا ان میں سے بعض، من اجر بعض، بعض کے اجر سے شیئا، کچھ بھی، یعنی ان کو برابر برابر جتنا ان کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق ان کو اجر ملے گا۔ ایک اجر بیوی کو ملے گا اور دوسرا اجر جو ہے وہ شوہر کو ملے گا، اسی طرح ایک اجر خازن کو ملے گا جو خزانچی ہے، اور ایک اجر جو مالک ہے اس کو ملے گا۔ تو اس اعتبار سے جو ان کا اجر بنتا ہے اس کے مطابق ان کو اجر ملے گا۔ بیوی کو آدھا اجر ملے گا، حدیث واضح ہے، جو اس نے خرچ کیا اس کے مطابق، اور شوہر کو جو اس نے کمائی کی چونکہ اس کی کمائی میں سے ہے تو اس کو جو ہے وہ اجر ملے گا۔ تو آدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پورا پورا اجر ملے گا جو ان کا اجر بنتا ہے، جیسے حدیث کے اندر اس کی وضاحت جو ہے موجود ہے، اور حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، اور اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس حالت میں بیوی خرچ کر سکتی ہے، کس حالت پہ نہیں کر سکتی، اس کی تفصیل اور وضاحت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں جاءت زینب امرات ابن مسعود، زینب عبداللہ ابن مسعود کی یہ بیوی ہیں، صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود الحذلی، معروف صحابی ہیں، ان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، فقالت، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انکا امرت اليوم بالصدقہ، آپ نے آج جو ہے وہ صدقے کا حکم دیا ہے، وکان عندی حلی لی، میرے پاس میرا زیور تھا، میرے پاس میرا، وکانا اور ہے، کانت نہیں، وکانا اور ہے، عندی میرے پاس، حلی لی میرا زیور ہے، فاردت ان اتصدق به، تو میں نے چاہا کہ اسے صدقہ کر دوں، فزام ابن مسعود، تو عبداللہ ابن مسعود کا یہ گمان ہے کہ انہ وولدہ احق من تصدقت به علیہم، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان پر اور ان کی اولاد پہ خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان پہ خرچ کروں۔ یہاں بڑی اہم حدیث ہے، توجہ کے ساتھ اس حدیث سے ہم کئی فوائد انشاءاللہ اخذ کریں گے۔ تو فزعمت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود نے یہ گمان کیا ہے کہ انہ وولدہ، کہ بے شک وہ اور ان کے جو ان کی اولاد ہے، ولد سے مراد بیٹا نہیں، مراد اولاد ہے، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، من تصدقت به علیہم، جس پر یہ میں اپنا زیور صدقہ کروں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صدقے کا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی جب خرچ کرنے لگی تو انہوں نے کہا ہم فقیر ہیں، ہم پہ خرچ نہیں کر رہے، باہر لے جا کے دے رہی ہو، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے،
تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے سچ کہا ہے، زوجکی و ولدکی احق من تصدقتی به علیہم، تیرا شوہر تیری اولاد زیادہ حق رکھتے ہیں ان لوگوں میں سے جن پر آپ یہ مال صدقہ کرتی ہیں یا خرچ کرتی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا چاہے اپنا ذاتی مال کیوں نہ ہو، وہ افضل یہ ہے کہ اپنے شوہر سے اس کی اجازت لے لے۔ اگر وہ کسی دوسرے کو اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہتی ہے تو افضل یہ کہ اپنے شوہر سے اجازت لے لے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ کر اللہ کے نبی کے لیے صدقہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت مانگی ہے۔ ان سے پوچھا ہے تو ان کو پتا چلا ہے نا، اگر ان کو پتا نہیں چلا تو کیسے ان سے انہوں نے پوچھا جا کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں یہ زیور دے دوں اللہ کے نبی کو، اس کا مطلب اللہ کے نبی سے انہوں نے اس وجہ سے آ کر مسئلہ پوچھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے پوچھا تھا۔ تو یہ علماء نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر بیوی اپنے ذاتی مال میں سے بھی کسی کو دینا چاہتی ہے تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ شوہر سے مشورہ کر لے۔ ہو سکتا ہے ان کے تعلقات اس وجہ سے خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر شوہر جو ہے اس طرح کی باتوں میں کوئی اتنا جو ہے وہ برداشت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے کھڑوچ ہوتے ہیں اور ان کو کوشش ہوتی ہے کہ بیوی سب کچھ مجھے ہی دے دے، باہر کسی کو نہ دے۔ تو اس وجہ سے اگر ایسا کوئی کھڑوچ آدمی ہے تو یعنی کھڑوچ کا مطلب یہ ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بھی ہوتا ہے، ان کے پاس اپنا ذاتی مال بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ بیوی کسی دوسرے کو نہ دے۔ ایک تو آدمی فقیر ہے، محتاج ہے، جیسے یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، یہ تو بیچارے محتاج تھے، یعنی حاجت مند تھے، محتاج تھے، صحابہ کی آپ جانتے ہیں جو حالت تھی فقر و فاقے کی۔ لیکن میں جو مسئلہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ کہ ایک آدمی اچھا خاصا کھاتا پیتا ہوتا ہے اور بیوی بھی اس کے پاس اللہ نے دیا ہوا مال ہوتا ہے، وہ کسی غریب کو اگر دینا چاہتی یا کسی جگہ پہ کسی ادارے کو یا کسی مسجد کو یا کسی مدرسے کو یا کسی فاؤنڈیشن کے اندر، تو وہ کہتا ہے نہیں تم نے نہیں دینا۔ تو صاحب ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر ایک اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ عورت کو چاہیے چلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کہیں ان کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ اچھے طریقے سے اس کو منوا کر یا اس سے اجازت لے کر، یا اگر اس کو پتا ہے کہ اس کو مال کا نہیں پتا کہ میرے پاس یہ مال ہے تو پھر ٹھیک ہے خرچ کر دے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر شوہر کو پتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے گی تو ان کے آپس میں تعلقات میں خرابی ہوگی، تعلقات کو بحال رکھنا، میاں بیوی کا اکٹھے رہنا، یہ زیادہ مطلوب اور افضل ہے بنسبت اس صدقے کے جو وہ خرچ کرتی ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے تعلق توڑ دینا اور طلاق واقع کر دینا یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی حدود کا مسئلہ ہے، لیکن وہ صدقہ خیرات یہ ایک نفلی چیز ہے، اس وجہ سے یہ بات ذہن نشین رہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے، اپنے شوہر کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے، جیسا کہ علماء نے۔ اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس پر آپ کا یا جس کا آپ پر نان و نفقہ لازم نہیں ہے، خرچ دینا لازم نہیں آپ کو، آپ پر اس کا خرچ، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سمجھنے بات کو، جیسے بھائی ہے، اگر بھائی آپ کا علیحدہ رہتا ہے الگ اپنے پرسنل گھر کے اندر، بہن ہے یا کوئی بھی ہے، ان کا نان و نفقہ آپ کے ذمہ نہیں، وہ اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر میں، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن بیٹے کا جو نان و نفقہ ہے وہ آپ کے ذمے ہے، اگر بیٹا محتاج ہے تو باپ دے گا اس کو، اسی طرح اگر باپ والدین محتاج ہیں تو بیٹا ان کو دے گا، اسی طرح بیوی ہے اور اولاد ہے، ماں باپ ہیں، یہ سارے تو ان کا تو نان و نفقہ آدمی پر لازم ہوتا ہے نا، تو اس صورت کے اندر۔ لیکن بیوی پر شوہر کا نان و نفقہ نہیں ہوتا، شوہر پر ہے کہ بیوی پر خرچ کرے، بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر ہے، لیکن شوہر کا نان و نفقہ بیوی پر نہیں ہے کہ وہ بیوی اس پہ خرچ کرے، یہ ضروری نہیں ہے بیوی پر، اس وجہ سے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتی۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر اشکال پیدا ہو جائے تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اہل علم سے سوال کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ انسان نادانی کے اندر، لا علمی کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کچھ غلط کر بیٹھے، انسان جو ہے وہ کچھ غلط کر بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال الناس لا یزال الرجل یسأل الناس، ہمیشہ رہتا ہے آدمی لوگوں سے مانگتا، لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے۔ لا یزال، ہمیشہ رہتا ہے، الرجل آدمی، یسأل الناس، لوگوں سے مانگتا، سوال کرتا رہتا ہے، حتی یاتی یوم القیامت، حتیٰ کہ وہ قیامت کو آئے گا، ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اور اس کے چہرے پر ایک بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا،
یعنی اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. مزع کہتے ہیں ای بضع او مدغہ. مدغہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے بعض نسخوں میں اور مزع کا لفظ بھی, اور یہ مدغہ کا معنی, مدغہ کا معنی ٹکڑا ہوتا ہے. تو اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. چونکہ اس نے اپنے چہرے کے پانی کو لوگوں کے سامنے بہایا, اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے جھکایا, تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور لوگوں سے مانگنا, اس میں انسان اپنی کرامت کو, اپنی عزت کو گویا کہ بہا دیتا ہے اور اپنے چہرے کو ان کے سامنے جھکاتا ہے. کبھی کبھی آنسو بھی ان کے سامنے بہاتا ہے, اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. تو اس کی عزت اور وہ جو ایک مقام ہوتا ہے ایز اے انسان ہونے کے, مسلمان ہونے کے, وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا یہ دے گا قیامت کو کہ اس کے چہرے پر, جو چہرہ لوگوں کے سامنے جھکاتا تھا, اور جو چہرہ انسان کی عزت ہوتی ہے, انسان کا وقار ہوتا ہے, کرامت ہوتی ہے, اس نے اس کو دنیا کے اندر ہی لوگوں کے سامنے جھکا دیا, آنسو بہا دیے, اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا یہ دے گا کہ یہی چہرہ جو دوسروں کے سامنے جھکاتا تھا مانگنے کے لیے, یہی چہرہ جو ہے وہ گوشت سے خالی ہوگا, اور دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ امت کا بکاری ہے, یہ امت کا بکاری اور مانگنے والا ہے. لیکن اس وعید سے, اس سزا سے وہ شخص مستثنا ہے جو فقیر ہو, واقعتاً ہی محتاج ہو, اور جو ہے وہ صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور لوگوں سے مانگے. جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں مانگ سکتا. اور اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث کے اندر تھا کہ 3 آدمی اس کے خاندان کے, قبیلے کے کھڑے ہو کر یہ گواہی دے دیں کہ یہ شخص جو ہے وہ محتاج ہے اور اس کو فقر اور فاقہ اس پر آ گیا ہے, اس پہ خرچ کرو. حدیث آئے گی آگے, لیکن ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کتاب الزکوٰۃ کے اندر. جب ہم نے حدیث پڑھی تو وہاں ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن حدیث آگے ویسے آئے گی, دوبارہ مصنف یہاں ذکر کریں گے. تو یہ اصل میں اس حدیث سے مانگنے کی حرمت کا بیان ہے. اس حدیث سے مانگنے کی بلا وجہ, بغیر حاجت و ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور مانگنا اور سوال کرنا, اس کی حرمت کا بیان ہے. اور دلیل حرمت حرام ہونے کی کیا ہے؟ یہ وعید ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے. جب کسی کام کے کرنے والے پر وعید سنائی جائے, لعنت کی جائے, غضب کا مستحق ٹھہرایا جائے, یا اس کے لیے جہنم یا اس طرح کی کوئی سزا سنائی جائے, تو یہ کبیرہ گناہ ہونے کی علامت اور دلیل ہے, جیسا کہ متعدد بار اس کی وضاحت کی جا چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ بھی سوال اور مانگنے کی مذمت کے بارے میں حدیث ہے اور وعید کے بارے میں حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے, آپ نے فرمایا من سأل الناس اموالہم تکثرا, جس نے لوگوں سے ان کے مال زیادہ کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے یعنی سوال کیا, مال تاکہ اس کا بڑھ جائے, مالدار ہو جائے اور غنی ہو جائے, مالوں کے انبار لگا لے. جیسے بکاری ہوتے ہیں, چلتے پھرتے بینک ہوتے ہیں, یہ بکاری جو ہیں پیشہ ور, یہ چلتے پھرتے بینک ہیں, جیسے میں نے پہلے وضاحت کی تھی, یہ چلتے پھرتے بینک ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس, جس نے لوگوں سے سوال کیا, مانگا, اموالہم ان کا مال, کس لیے؟ تکثرن کثرت کے لیے, زیادہ کرنے کے لیے. فإنما يسأل جمرا, تو یہ ان سے آگ کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے. جمر کہتے ہیں انگارے کو, جمر کہتے ہیں جمراتن کی جمع جمرن, تو ان سے آگ کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے. فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ, بس چاہیے کہ کم لے یا زیادہ لے. یعنی اب یہ آگ کے انگارے ہیں, اگر کم کرنا چاہتا ہے تو کم کر لے, کم سوال کر کے, کم بھیک مانگ کے. اگر زیادہ کرنا چاہتا ہے تو زیادہ بھیک مانگ لے, اور جہنم کے انگارے جو ہیں وہ زیادہ اپنے حصے میں بنا لے, اپنی جولی میں بھر لے اور اپنے حصے میں کر لے. اگر کم مانگے گا تو کم انگارے آئیں گے جولی میں اور حصے میں, اور اگر زیادہ مانگے گا تو اتنے انگارے جہنم کے زیادہ اس کی جولی میں اور اس کے دامن میں اور اس کے حق میں آئیں گے. لہٰذا چاہیے کہ بالکل ہی نہ مانگے, تاکہ کوئی چنگاری آگ کی یا انگارہ جہنم کا اس کے دامن کے اندر آ کر جو ہے وہ نہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے, یا اس کے حصے میں نہ آ جائے کہ کہیں اس چنگاری اور اس انگارے سے جل کر جو ہے وہ جہنم میں عذاب کا مستحق نہ ٹھہرے. حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث واضح ہے, اس کا معنی واضح ہے. اس حدیث کے اندر مانگنے کی حرمت کا بیان ہے. کم مانگنا ہو یا زیادہ مانگنا ہو, دونوں طرح کا جائز نہیں ہے, بلا حاجت اور بلا ضرورت. لیکن اگر حاجت و ضرورت ہو تو انسان حسب ضرورت اور حسب حاجت, زیادہ مال کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے انسان مانگ سکتا ہے. اور جب انسان کی ضرورت اور حاجت ختم ہو جائے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ مانگنا بند کر دے, جیسے کہ ہم نے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی. حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے, آپ نے فرمایا لَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, تم میں سے کوئی ایک اپنی رسی لے, حبلہ اپنی رسی, فَيَأْتِيَ
बिजुस्मतिल हतबी, बस वो लेकर आए इससे लकड़ियों का एक गट्ठा। जुस्मा कहते हैं गठड़े को, जो गठड़ी होती है ना, एक गट्ठा लकड़ियों का। हतब कहते हैं लकड़ियों को, हतब कहते हैं लकड़ियों को। तो लकड़ियों का एक गट्ठा जो है या गठड़ी लेकर आए, अला ज़हरी, अपनी पुश्त पर। यानी एक आदमी अगर रस्सी ले और रस्सी से जाकर जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करे, उसकी एक गठड़ी बांधे और वो गठड़ी अपनी कमर पर उठा के लाके बेच कर अपनी गुर्बत को खत्म करे, अपने घर वालों के लिए खाना खरीद कर लाए, मेहनत करके, मजदूरी करके, ये ज्यादा बेहतर है इस बात से कि वो लोगों के सामने जो है वो हाथ फैलाता फिरे और अपने चेहरे को उनके सामने झुकाता फिरे और जलील हो और क़यामत को इस हाल में आए कि वो उसका चेहरे पे गोश्त भी ना हो और जो है वो लोगों से मांगे और लोग चाहें तो दें, लोग चाहें तो ना दें। लोगों की मर्जी है, माल उनका है। तो इस वजह से फरमाया फयातिया बिजुस्मतिल हतबी, बस वो रस्सी ले और उससे लकड़ियों की गठरी या लकड़ियों का गट्ठा जो है वो लेकर आए, अला ज़हरी, अपनी पुश्त पर। फयबियाहा, और उसे बेचे। फयकुफ़्फ़ बिहा वजहू, इससे जो है वो अपने चेहरे को मांगने से रोक ले, अपने चेहरे को दूसरों के सामने झुकाने से रोक ले। ये कुफ़्फ़ा का माना रोकना होता है और वजहू मफूल है, अपने चेहरे को दूसरों के सामने झुकाने से जो है वो मांगने से रोक ले। खैरुल लहू, ये उसके लिए बेहतर है, मिन, इस बात से, अन यसअल अन्नासा, के लोगों से जाके मांगे, सवाल करे, आतौहु औ मनाऊहु, अब लोग उसको दे दें या रोक लें। अगर दे दिया लोगों ने तो उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, और अगर लोगों ने वापस कर दिया तो क्या उसके पल्ले रह जाएगा कि जब एक ने भी इनकार कर दिया, दूसरे ने भी कर दिया, तीसरे ने भी इनकार कर दिया, क्या उस इंसान की इज्जत बाकी रह जाती है? उसकी करामत में क्या करामत बाकी रह जाती है? आतौहु, यानी उसको दे दें, औ मनाऊ, या रोक लें। इसका मतलब ये है कि अगर जो मांगने वाला है, बकारी है, उसको दिया भी जा सकता है और देना लाजिम भी नहीं। ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि बाद लोग कहते हैं अगर कोई आपसे जो है वो अल्लाह के नाम का मांगता है, हदीस के अंदर आता है कि उसको वापस ना करो। अगर आपसे जो है वो 20 बंदे अल्लाह के नाम पे बार बार आके मांग रहे हैं और वो हैं भी पेशावर बकारी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उनको नहीं देते तो आप गुनाहगार हैं। हदीस के अंदर यहाँ से ये भी अखज़ होता है, आतौहु औ मनाऊ, उसको दे दें या उसको इनकार कर दें। मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा बकारी है, पेशावर है, तो आप उसको ना दें, और अगर आपको लग रहा है कि ये बेचारा मोहताज है वाकई, तो आप उसको दे दें। ये असल मकसूद है। सही बुखारी की हदीस है और सही हदीस है। और इस हदीस के अंदर भी सवाल और मांगने की हुर्मत का बयान है और उसकी वईद का बयान है। और इंसान जो है अगर सेहतमंद और तंदुरुस्त है और कमाने की इस्तिताअत रखता है, उसको चाहिए कि वो अपनी कमाई करके खाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पकीज़ा जो है, पसंदीदा रिज़्क वो है जो इंसान अपने हाथ से कमा कर खाता है। और अंबिया सारे कमाने वाले, अंबिया जो हैं वो सारे कमाने वाले थे, मेहनत करके खाने वाले, अपने हाथ की कमाई खाते थे। और हाथ की कमाई के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। हाथ की कमाई के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी। जो औलाद को भी कमा कर मेहनत करके खिलाता है, खुद भी खाता है, अहलो अयाल को भी खिलाता है, अल्लाह उसमें बरकत पैदा कर देता है। औलाद नेक होती है, औलाद साले होती है, इबादत कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, और अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भी इज्जत के साथ रखता है और आखिरत में भी इंसान को जो है वो इज्जत मिले। लेकिन जो दूसरों के सामने अपनी चेहरे का आंसू बहा देता है, चेहरे का पानी बहा देता है, चेहरे को झुका देता है, जलील कर देता है, करामत को खत्म कर बैठता है, वो दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी वो शख्स जो है वो जलील होता है, खुसूसन जब उसका मकसद माल को बढ़ाना और माल में जो है वो इजाफा करना उसका मकसूद हो। हज़रत समुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मसअलतु कद्दुन यकुद्दु बिहा रजुलु वजहु, सवाल करना ये एक जख्म है। कद्दुन का माना एक जख्म है, और ये कुदूह इसकी जमा आती है, कद की जमा कुदूह आती है, और इसका माना होता है खराश का आना, जख्म का आ जाना, कोई जख्म लग जाना, कोई खराश आ जाना चेहरे पर या किसी भी जगह पर। तो फरमाया कि अलमसअलतु, सवाल करना, मांगना, कद्दुन ये जख्म है, यकुद्दु बिहा रजुलु वजहु, जिसके जरिए आदमी अपने चेहरे को जख्मी करता है, जिसके जरिए आदमी अपने चेहरे को जख्मी करता है। इल्ला, मगर ये कि अन यसअल रजुलु सुल्तानन, आदमी बादशाह से जाके मांगता है, औ फी अमरिन ला बुद्दा मिनहु, या किसी ऐसे काम में जिसके बगैर कोई चारा ना हो, यानी जरूरी कोई अगर हाजत और जरूरत है तो उसमें अगर मांगता है तो फिर इस हदीस में या इस वईद का मुस्तहिक। इस तरह अगर बादशाह से जाके मांगता है जो कि सरबराह है, उसका जिम्मेदार और हाकिम है, तो फिर वो इसमें शामिल नहीं। बादशाह से अगर जाके अपनी हाजत को पूरा करवाता है या बैतुल माल से मांगता है
اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو وہ اس میں شامل نہیں، لیکن جو ہے وہ بلا وجہ کوئی مجبوری بھی نہیں، عذر بھی نہیں، ضرورت اور حاجت بھی نہیں، پھر بھی انسان مانگتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے دو آدمیوں کو مستثنا کیا گیا ہے، ایک وہ کہ بادشاہ سے جو انسان سوال کرتا ہے تو چونکہ اس کا حق ہے کہ بیت المال سے فقراء اور مساکین کی مدد کرے اور ان کے فقر کو ختم کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور اسی طرح ضرورت کے وقت انسان جو ہے وہ مانگ سکتا ہے، اور یہ ہم حضرت قبیصہ بن مخارق کی حدیث کے اندر پڑھ چکے ہیں جب ہم نے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل پڑھے تھے۔ حدیث کے فوائد جو ہیں وہ واضح ہیں، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہماری جو صدقے کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد کچھ احادیث ہیں قسم الصدقات، یعنی جو صدقات ہیں یعنی خیرات وغیرہ ان کو بانٹنے کے بارے میں، یہ اشیاء خیرات کو بانٹنے کے مسائل اور احکام ہیں۔ یہ کچھ احکام ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو آگے ان کو اگلے لیکچر تک چھوڑ دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں ٹائم اوپر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر تک ان کو انشاءاللہ محدود کرتے ہیں، فوائد وغیرہ کچھ چیزیں اس میں ذکر کریں گے۔ باقی اس میں جو آخر میں احادیث ہیں وہ آل رسول کے صدقہ دینے کے حوالے سے ہیں، تقریباً 2-3 احادیث تو یہی ہیں۔ شروع میں کچھ حدیث ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہے اگلے لیکچر میں ہم شروع میں یہ حدیث پڑھ لیں گے جلدی سے، اور پھر انشاءاللہ اگلے جو باب ہیں یا کتاب ہے اس کے احکام اور مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔